बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 अक्टूबर है और दिन है हफ्ते का 17 और 18 अक्टूबर गुजर चुकी है, जिन दो तारीखों के बताया गया था कि इन दो तारीखों पर आइनी तरमीम कर ली जाएंगी। देर तक रात क्या बल्कि तकरीबन सुबह नमाज फ़जर तक हुकूमत की मौलाना फजल रहमान के साथ मुख्तलिफ तरह की इंगेजमेंट्स जारी रहीं, मुलाकातें जारी रहीं। लेकिन ख़बर यह है कि डेडलाइन बरकरार है और मौलाना फजल रहमान और हुकूमत के दरमियान कल रात की जो मुलाकातें हैं वो नाकाम हो गई हैं। अच्छा, किस बात पे नाकाम हुई और आज क्या होने जा रहा है, सारी चीज़ आपके सामने रखते हैं। नाकाम इस चीज़ पर हुई हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी और नून लीग मौलाना फजल रहमान साहब को इस बात पर मनाने की कोशिश करते रहे हैं कि मौलाना साहब पीटीआई ने वोट नहीं देना, पीटीआई इस मामले में साथ नहीं आएगी, आप पीटीआई को छोड़ें और आप आएँ, आगे बढ़ें और आप वोट देने के लिए आप वोट दें। लेकिन मौलाना साहब जो हैं, बताया जा रहा है कि मौलाना साहब इस बात पर उन्होंने इत्तफाक नहीं किया। उन्होंने कहा जी मैं पीटीआई को इग्नोर नहीं कर सकता, पीटीआई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, एक अपोजिशन की बड़ी जमात है, उसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता, मैंने उनको ज़बान दी हुई है, मैं उनके साथ चलूँगा और आप इमरान खान साहब के साथ पीटीआई के वफद को मुलाकात की इजाज़त दें। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने गोगे कमिटमेंट की है कि आज अडयाला में इमरान खान साहब की मुलाकात हो जाएगी। अब होती है नहीं होती ये तो पता चलेगा। देखें आज इवेंट्स क्या क्या हैं, आज के पूरे दिन के इवेंट्स आप सुन लें कि आज अब यानी इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 8:50 है, 9:30 बजे जो है वो वफाकी काबीना का इजलास बुलाया गया है और दूसरी तरफ सेनेटर्स को नाश्ते पर बुलाया हुआ है इसहाक डार साहब ने। फिर दोपहर को अवाम के टैक्स के पैसों से ज़ोराना दिया जाएगा चोरों डाकुओं लुटेरों को और जो घुसपैठी हैं उनको, और उनको ज़ोराना दिया जाएगा और वहाँ पे नंबर शंबर गिना जाएगा कि बंदे सारे आ गए हैं, पूरे हैं, क्या सूरत हाल है। फिर आज जो है वो 12:30 बजे सेनेट का इजलास है, 3 बजे जो है वो कौमी असम्बली का इजलास है। तो ये आज की चीज़ें हैं, लेकिन ज़्यादा नज़रें जो हैं वो अडयाला पर होंगी कि इमरान खान साहब की अडयाला में मुलाकात होती है नहीं होती, होती है तो क्या ख़बर बाहर आती है। और मेरा ख्याल है कि अगर तो बैरिस्टर गौहर साहब की सिर्फ मुलाकात होगी फिर तो काम बहुत ख़राब है, क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब का किरदार बहुत मशकूक हो चुका है और कुछ लोग उसको हिकमत का नाम देते हैं कि वो हिकमत के तहत ये सारा कुछ कर रहे हैं, कुछ लोग उसको बुज़दिली का नाम देते हैं। ये वक्त आने पर पता चलेगा कि हिकमत थी या बुज़दिली थी। जो लोग ये कहते हैं कि वो हिकमत के तहत ये कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जब तहरीक इंसाफ के MNAs और MPAs ही अब कहते हैं कि हम नहीं निकल सकते, क्योंकि जब तक अली मीन गंडापुर लीड ना करे और KPK हुकूमत साथ ना हो और 20-25 हज़ार लोग ना निकलें KPK से, तब तक पंजाब से हम पूरे पंजाब से 20-25 हज़ार लोग निकाल भी लें तो बड़ा मुश्किल है इस्लामाबाद पहुंचना। तो ये अब ज़ाहिर आने वाला वक्त बताएगा। हाँ, अगर तो जो 5 रुकनी वफद है ये सारा जाता है, यानी बैरिस्टर गौहर साहब, सलमान अकमल राजा साहब, हामिद खान साहब और अली ज़फ़र साहब और जो असद कैसर साहब हैं, अगर ये 5 के 5 लोग मिलते हैं फिर बात मुकम्मल बाहर आएगी। फिर पता चलता है कि इमरान खान साहब क्या कहते हैं, किसी शिक पर मानते हैं, नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते, प्रोटेस्ट की कॉल देते हैं, अली मीन गंडापुर के हवाले से क्या कहते हैं, नई इंस्ट्रक्शंस क्या आती हैं, नई हदायत क्या आती हैं, ये बहरहाल फिर पता चल जाएगा जब इमरान खान साहब से मुलाकात होने या ना होने के बारे में पता चलेगा। देखें आज लगता यह है कि घुमसान की लड़ाई होगी और एक जंग होगी, आज एक लड़ाई होगी, क्योंकि कल रात का आपको पता ही है कि कल रात जो कुछ हुआ इस हवाले से एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है फ़हीम अख्तर मलिक साहब ने, जो अपने जिनके यूट्यूब चैनल आपने देखा होगा। फ़हीम मलिक साहब ने कल रात अपने ब्लॉग में एक बहुत बड़ा इंकशाफ ये किया है कि PTI की सेनेटर डॉक्टर ज़रका को किसी गाड़ी में लाया गया और वहाँ पे रिपोर्टर्स ने वीडियो बनाने की कोशिश की, उमर जट ने और वकास साहब ने, तो उनको धक्के दिए गए रिपोर्टर्स को और वीडियो नहीं बनाने दी गई। इसीलिए रात सिक्योरिटी बहुत अलर्ट थी और इसीलिए लाइटें जो है वो बंद करके और जैमर्स लगा के और लाइव कवरेज रोक के और जो है ना वो ज़बरदस्ती के साथ ये आईनी तरमीम रात करवाने की कोशिश की गई, लेकिन वो रात वाली कोशिश तो नाकाम हो गई। अब आज के हवाले से बिलावल भुट्टो ज़रदारी कल अपने अरकान असम्बली को ये वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि आज आखिरी दिन है, आज करवा लिया जाएगा। मजबूरी इनकी वजह यही है कि आज अगर ये ना करवा सके तो फिर इनके लिए मसला बन जाएगा, क्योंकि कल फिर आज और कल का दिन है, क्योंकि परसों फिर सुप्रीम कोर्ट एक तरह से वर्किंग में होगी, तमाम जज जो हैं वो मौजूद होंगे, तो इसलिए बड़ा इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आज का दिन ही है इनके लिए। और फिर ये देखें कि जितनी भी तरमीम करवाई जा रही हैं ये सब पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, ये PTI स्पेसिफिक हैं, ये इमरान खान स्पेसिफिक हैं, इनकी अपनी ज़ात का भी मामला नहीं है। ये टोटल तरमीम एक एक तरमीम आप उठा के देख लें, ये उसी तरह की तरमीम है। जब इन्होंने नैब के कानून में तब्दीली करनी थी तो सारे चोर डाकू और लुटेरे बड़े बड़े जो हैं उनके वकील बैठ गए। पहले ने कहा कि पहले को कहा गया बताओ तुम्हारे डाकू को किस तरमीम से छेड़छाड़ का फ़ायदा होगा, उसने कहा इससे छेड़ दिया। दूसरे को कहा गया तुम्हारा चोर जो है वो कैसे बच सकता है, उसने कहा मेरा चोर इस तरह से बच सकता है अगर आप ये शिक निकाल दें, ठीक है निकाल दी। तीसरे से कहा गया तुम्हारा लुटेरा जो है
وہ کس ترمیم کون سی ترمیم کریں تو تمہارا لٹیرا بچ جائے گا، اس کو فائدہ ہوگا، اس لیے میرے لٹیرے کو اس چیز سے فائدہ ہوگا۔ تو اس طرح سے چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کے جنہوں نے ملک کے تباہی اور بربادی پھیری ہے، جنہوں نے اس قومی خزانے کو نقصان پہنچایا ہے، ان چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کے وکیلوں نے بیٹھ کے مشورے دیے اور اس پہ نیب ترمیم کر دی گئی، جس کو عمر تا بندیال صاحب اور اعجاز الاحسن صاحب نے کل عدم کیا تھا، اور پھر قاضی فائز عیسیٰ نے ان ترامیم کو بحال کیا۔ اس کے بعد اب بھی یہی ہو رہا ہے کہ عمران خان کو کہاں سے نقصان ہوگا۔ اور ایک چیز اور آپ کو بتا دوں کہ عابد زبیری صاحب کی بات درست ثابت ہوئی ہے، ایک بار پھر یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر زور زبردستی ہی کرانا ہے، اگر بندوق کی نوک پہ ہی کرانا ہے، اور اگر اس کو روندنا ہی ہے، اگر بلڈوز ہی کرنا ہے، تو پھر وہی جو اوریجنل مسودہ ہے نون لیگ کا، جس میں ملٹری کورٹس بھی موجود ہیں، جس میں آئینی عدالت بھی موجود ہے، جس میں قاضی فائز عیسیٰ بھی موجود ہے، تو ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ ڈال دیا جائے اگر وہی زور زبردستی سے کرانی ہے اور مولانا کے بغیر کرانی ہے۔ گو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا کے بغیر کرانا ایسے ہی ہے کہ خود کش جیکٹ کو پہننے کے مترادف ہوگا اس حکومت کے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ مولانا کے بغیر یہ کروائیں گے تو مولانا کسی صورت پہ گھر میں نہیں بیٹھیں گے، اور پی ٹی آئی اور مولانا جب مل کے ایجیٹیشن کریں گے تو اس حکومت کے لیے سروائیو کرنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا، اور مطلب پھر یہ سروائیو نہیں کر سکتے۔ تو ساتھ آج جو ہے ایک اور چیز بھی آپ کو بتا دوں کہ آج الیکشن کمیشن کو بھی الرٹ رکھا گیا ہے کہ چلیں یہاں پہ تو ہم بلڈوز کر لیں گے سینٹ میں، جو بتایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے بھی سینیٹر ٹوٹے ہوئے ہیں، یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ اختر مینگل صاحب کے بھی سینیٹر ٹوٹے ہوئے ہیں، جو بتایا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب کے بھی 2 سینیٹر بقول حکومتی ذرائع کے وہ ٹوٹے ہوئے ہیں کہ 6 اس طرح سے ووٹ پورے کیے گئے ہیں، تو پھر قومی اسمبلی میں کیا کریں گے؟ تو ادھر پھر یہی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ سیٹیں دے دے گا چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کو، اور اس طرح سے نمبر گیم جو ہے وہ پورا کر لیا جائے گا۔ تو الیکشن کمیشن جو ہے اس کو بھی آج جو ہے وہ الرٹ رکھا گیا ہے کہ وہاں سے ہو جائے، لیکن اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ پاکستان رات کو پہنچ چکے ہیں، اور اگر اختر مینگل صاحب نے اپنے دونوں سینیٹرز نسیمہ احسان اور ایک اور جو ان کے سینیٹر ہیں آئی تھنک قاسم نام ہے ان کا، اگر ان دونوں کو انہوں نے مینیج کر لیا اختر مینگل صاحب نے، تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا کہ یہ ترمیم ہو سکیں، کیونکہ اس وقت مسئلہ زیادہ سینٹ میں ہے، اور اگر تو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں اگر وہ اغوا ہیں اور وہ آ کر اور کہہ دیتے ہیں کہ ہم اغوا تھے اور ووٹ نہیں ڈالتے، تو پھر بھی آئینی ترمیم نہیں ہو سکے گی۔ کل رات کو صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے ایک اہم انٹرویو جو ہے وہ دیا ہے عیسیٰ نقوی صاحب کو، اور اس میں بھی صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے بھی یہی بات کی ہے کہ ہم اب یہ بات بالکل نہیں مانیں گے کہ کوئی سینیٹر جو ہے یا ایم این اے جو ہے وہ اغوا ہو کر ووٹ ڈال رہا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا جب پارٹی نے واضح ڈائریکشن دی تھی کہ سینیٹرز جن کو ملک سے باہر بھیج دیا گیا تھا کہ وہ ملک میں واپس نہ آئیں، اور جن ایم این ایز کو کہا گیا تھا کہ آپ محفوظ ہو جائیں، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی نے پوچھا کہ اگر کوئی خود کہیں سیکیور نہیں ہو سکتا تو ہمیں بتائیں، ہم آپ کو سیکیور کریں گے۔ یہ بات صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے انٹرویو میں نہیں بتائی، لیکن مجھے کسی نے بتایا کہ سینیٹرز کو کہا گیا کہ اگر کسی سینیٹر کو کوئی فنانشل پرابلم بھی ہے تو وہ بتائے، اس کو ہم باہر بھجوائیں گے، اور وہاں پہ پارٹی جو ہے اس کے رہن سہن کا سارا انتظام کرے گی۔ وہاں پہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پی ٹی آئی اوورسیز پاکستانیوں میں کتنی پاپولر ہے، تو کسی بھی ملک میں ہر ملک کے دنیا کے ہر ملک کے تقریباً ہر بڑے شہر میں پی ٹی آئی کے حامی موجود ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جہاں جہاں اوورسیز پاکستانی ہیں تو وہ 98% جو ہے وہ عمران خان کے حامی ہیں، پاکستان کے حامی ہیں، پاکستان سے وفادار ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے اس وقت جو بھی محب وطن پاکستانی ہے، پاکستان سے محبت کرنے والا ہے، وفا کرنے والا ہے، جو ملک کو آگے بڑھتا دیکھنا چاہتا ہے، جس کی خواہش ہے کہ پاکستان آگے جائے، تو اس کو پتہ ہے کہ اس وقت کس موقف کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، تو وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ تو لیکن کچھ سینیٹر جو ہیں وہ پاکستان واپس آئے، کیوں آئے کسی کو پتہ نہیں ہے، کسی کو بتایا نہیں، تو وہ کیوں آئے؟ تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جو ہے وہ ہمیں اغوا کر لیا گیا، جب آپ کو منع کیا تھا کہ آپ نے نہیں آنا، اور اگر آپ اغوا اب ہیں بھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب آپ وہاں پہ آئیں گے تو آپ وہاں پہ ڈٹ جائیں اور آپ کہیں کہ جی ہمیں تو اغوا کیا گیا تھا اور ہم آ گئے ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ ووٹ نہیں دیں گے۔ دیکھیں اصل جو یہ چیز لانا چاہ رہے تھے مولانا کے ساتھ مل کے، مولانا کو کہہ رہے تھے کہ اس چیز پہ آپ ووٹ کر دیں، وہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کا راستہ رک جائے کہ ٹھیک ہے انہوں نے کہا مولانا کو کہ دیکھیں ہم بھی بہت بڑی قربانی دے رہے ہیں کہ ہم قاضی فائز عیسیٰ کے معاملے میں سرنڈر کر رہے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ اور مولانا کو بتایا گیا اور کہا گیا کہ آپ دیکھیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی کیا خدمات ہیں نون لیگ کے لیے، شریف خاندان کے لیے، ہمارے لیے، اس نظام کے لیے، اس کے باوجود اگر ہم قاضی کا نام پہ سرنڈر کر رہے ہیں تو آپ بھی تو مولانا صاحب مہربانی کریں نا، آپ بھی تو اب نہ ہمارا قاضی نہ عوام پاکستان اور آئین اور پاکستان کے مفاد کا منصور، ایک ہم سرنڈر کرتے ہیں چیز، ایک آپ سرنڈر کریں، اور جسٹس جائی آفریدی جو ہیں ان کو چیف جسٹس پاکستان بناتے ہیں۔ اب لیکن پی ٹی آئی جو ہے اس بات پہ پی ٹی آئی نے ریئیکٹ کیا، پی ٹی آئی نے دو ٹوک کہہ دیے۔
بلکہ امین الدین خان صاحب کے حوالے سے تو کہا حامد خان صاحب نے کہ چمچے کو ہم چیف جسٹس پاکستان جو ہے وہ نہیں بننے دیں گے، چمچہ کہا ہے انہوں نے امین الدین خان کو۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ کس طرح کے الفاظ، کس طرح کے القابات، کس طرح کی چیزیں ان ججز کو سننی پڑ رہی ہیں، لیکن مجال ہے کہ ان میں سے کوئی جج جو ہے وہ اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرے اور کوئی پریس نوٹ جاری کروائے کہ جی میں نہیں بنوں گا چیف جسٹس پاکستان، اگر اوپر والے ججز کو سپر سیڈ کر کے مجھے بنایا گیا۔ ظاہر ہے امین الدین خان کیوں نہیں بنیں گے؟ امین الدین خان صاحب نے جو کچھ کیا ہے وہ تو اس وقت شریف خاندان تو، بلکہ اگر ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں تو قاضی فائز عیسیٰ سے بھی زیادہ سوٹ ان کو امین الدین خان کرتے ہیں۔ کیوں؟ 13 رکنی بینچ کا جو فیصلہ تھا اس میں 8 ججز نے کہا کہ یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو نہیں مل سکتی، یہ پی ٹی آئی کو ملنی ہے۔ یحییٰ افریدی صاحب نے نہ ادھر کا نہ ادھر کا، وہ نہ آدھے تیتر ہیں نہ بٹیر ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ ایک عجیب سی اپنی وہ درمیان میں چیزیں نکالتے ہیں کہ دونوں گھر راضی رکھتے ہیں۔ یحییٰ افریدی صاحب انہوں نے دونوں گھر راضی رکھے۔ اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ ہیں، قاضی فائز عیسیٰ اور جمال خان مندوخیل نے کہا کہ اتنی سیٹیں، انہوں نے بڑا ایک واردات ڈالی، انہوں نے کاؤنٹ کیا کہ اتنی سیٹیں جو ہے وہ دے دیں آپ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو تاکہ ان کے پاس 2 مکمل ہو جائے، اور اتنی پی ٹی آئی کو دے دیں، یہ انہوں نے واردات ڈالی۔ اور 2 جج ایسے تھے جسٹس امین الدین خان اور نعیم اختر افغان، ان 2 ججوں نے کہا کہ ایک سیٹ بھی پی ٹی آئی کو یا سنی اتحاد کونسل کو نہیں ملے گی، تمام سیٹیں چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، گھس بیٹھیوں کو ملیں گی، فارم 47 والوں کو ملیں گی، الیکشن کمیشن نے جن کو دیا ان کو ملیں گی۔ یہ ان 2 ججز کا جو ہے وہ فیصلہ تھا۔ تو یہ سوٹ زیادہ وہ کرتے ہیں۔ تو آج جو اگر یہ بلڈوز کریں گے تو نون لیگ کے مصوبے کے اوپر بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھنا یہی ہوگا کہ پی ٹی آئی کے کون سے سینیٹرز ٹوٹے ہیں۔ اور یہ جو ایک بات ہو رہی ہے کہ یہ ڈبل گیم نون لیگ پیپلز پارٹی شاید کر رہے ہیں، میں نہیں مانتا یہ ڈبل گیم کر رہے ہیں، ان کی حیثیت اور اوقات ہی نہیں ہے۔ یہ فارم 47 والے ہیں کہ یہ ڈبل گیم کریں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کہ یہ ایسے کریں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کو کہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں اور اپنے بندوں کو کہیں نہیں کرنا یا مولانا کو نہیں کرنا۔ میں یہ بات نہیں مانتا، اور اطلاعات یہی ہے کہ بہت زیادہ ڈانٹ پڑی ہے ان کو، کل ان کی بہت چھترول ہوئی ہے۔ اور اسی لیے آپ نے دیکھا نا کہ بلاول کل حیدرآباد گیا جلسے سے خطاب کرنے، حیدرآباد سے جلسے سے خطاب کر کے آیا، اور آ کے اور کیسے اس نے آ کے پھر رات کو 1-1:30-2 بجے مولانا سے ملا۔ اس کی مطلب آپ چہرہ دیکھیں، تھکاوٹ دیکھیں، سویا ہوا نہیں کئی دنوں کا، لیکن ظاہر ہے جیسے ایک بڑے صاحب جو ہوتے ہیں ان کے جو نوکر ہوتے ہیں، اگر بڑے صاحب کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں اور وہ بڑے صاحب جاگ رہے ہیں تو پھر ملازم بھی نہیں سو سکتے، اور کئی دن تک نوکروں کو اور ملازموں کو، چپڑاسیوں کو، ماتحتوں کو جاگنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے اس وقت جو ہے وہ یہ سارے نوکر بھاگتے پھر رہے ہیں، چپڑاسی نوکر ملازم بھاگتے پھر رہے ہیں، نوکر کی نخرہ کی، ان بیچاروں کو نہ سونے کی کوئی اس وقت فرصت ہے، نہ کوئی اور مصروفیت ہے، ان کو جو کہا جا رہا ہے یہ وہی چیزیں وہ کر رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں جی چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں، لیکن میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ سینٹ کے اجلاس کا دیکھنا کہ پہلے 11 بجے تھا، اب 12:30 بجے کا ٹائم چینج کیا گیا، تو ہر 1 گھنٹے بعد نئی ڈیولپمنٹس ہوں گی، وہ کیا ہوں گی آپ کو بتاتے رہیں گے۔ اصل بات ہے کہ آج اڈیالہ میں عمران خان سے ملاقات کرنے دی جاتی ہے نہیں، اور اگر کرنے دی جاتی ہے تو اس پہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ تو اگر مولانا کے بغیر جو ہے وہ کروائی گئی تو اس پہ ذرا مزید بھی بات کریں گے کہ پھر کیا ہوگا۔ مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔